बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मेरे जनरल आसिफ गफूर ने पाक भारत कशीदगी पर जहां एक तरफ भारत के करतूतों के पोल खोले हैं, वहीं कौमी सलामती से मुताल्लिक बहुत से हसास मामलात पर खुलकर बात की। DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से मुताल्लिक था। उन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क़यादत पर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि PTM की फंडिंग रॉ और NDS कर रही है। इनसे मैं पूछता हूं कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए? इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रॉ ने इनको कितने पैसे दिए? 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई और साथ एक दोस्त भी था? कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए? 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी, उसके लिए कितने पैसे दिए? हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं जरा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। DGISPR ने सवाल किया कि PTM वाले उस वक्त कहां थे जब दहशतगर्द लोगों के गले काट रहे थे, और यह भी कि TTP और PTM का बयानिया एक क्यों है। जो ये सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं, किधर थे ये लोग उस वक्त जब इनके गले कट रहे थे और वहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा था? तो किधर थे ये? मोहसिन दावड़ साहब, अली वजीर साहब, मंजूर पश्तीन साहब किधर थे? ज़रा पूछें इनसे। उस वक्त तो पाक फौज ने जाके दहशतगर्दों से लड़ाई की थी और उनको वहाँ से निकाला था। आज जब हालात ठीक हो गए हैं, जब डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, जब बहाली का काम शुरू हो गया है, तो तहफ़्फ़ुज़ की बात आ गई। TTP आपके हक में क्यों बयान देती है? उनका और आपका नैरेटिव एक क्यों बनता है? तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार किया कि हर काम कानून के तहत होगा, आपने जितनी आज़ादी लेनी थी वो ले ली। ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, द टाइम इज़ अप। आर्मी चीफ की जो हदायत है उस पर पूरा अमल होगा, लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हर काम कानून के तरीके से होगा। आपने जितनी लिबर्टी लेनी थी वो आपने ले ली। इन संगीन इल्ज़ामात का जवाब PTM की क़यादत को देना होगा और देखना होगा कि कहीं कोई उनके दुख और दर्द और परेशानी को अपने मज़मूम मक़ासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। दूसरी जानिब एक सवाल के जवाब में कि राव अनवार आज तक क्यों दंदनाता फिर रहा है, मेरे जनरल आसिफ गफूर ने पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि एक जमात PTM को सपोर्ट कर रही है। बच्चा तो राव अनवार उनका था, PTM को सपोर्ट करके कई सवाल उठा दिए हैं। एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि जी PTM बिल्कुल ठीक कर रही है, बच्चा तो राव अनवार उनका था। पीपल्स पार्टी ही नहीं, जनाब इमरान खान खुद भी PTM के हामी रहे हैं। गुज़िश्ता बरस 11 अप्रैल को जनाब इमरान खान ने कहा था कि PTM और मंजूर पश्तीन के मुतालबात जायज़ हैं। कई चीज़ें वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी कई चीज़ें बिल्कुल ठीक है। मैं खुद कह रहा हूँ कि चेक पॉइंट कम होने चाहिए, और फिर मिसिंग पर्सन है, और तीसरी चीज़ लैंड माइंस, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी उनके मुतालबात को जायज़ और उनको हक बजानिब करार दिया था। PTM क्या है जी? हमारा कबायली इलाके का नौजवान है, वो बेचारा दुखी है, गुस्से में है। हमारे लोग हैं ये, हमारा काम है कि जो भी इनकी मसले मसाइल हैं उनको हल करें। हम ये जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों बहसीयत वज़ीर आज़म इस हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि PTM के मुतालबात तो जायज़ हैं, लेकिन उनका लहजा दुरुस्त नहीं है। PTM नई एक तंजीम है, पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है, लेकिन जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है।
بہت آپ سوالات ہیں اس سے جڑے ہوئے. DGI-SPR نے بڑی تفصیل سے آج اس حوالے سے پریس کانفرنس کی. ایک بہت بڑا معاملہ تھا پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے جس سے بڑی ڈیٹیل انہوں نے بات کی. سوالات بھی اٹھتے ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب, مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما لاہور میں میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما MNA ہے اسلام آباد سے میرے ساتھ, اور ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما MNA ہے اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. سوالات اس لیے اہم ہیں کیونکہ DGI-SPR نے جو آج باتیں کی ہیں ان کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے, قومی سلامتی سے ہے. رانا صاحب آپ کے نزدیک اب پشتون تحفظ موومنٹ ٹھیک ہے, جب تک پشتون جو ان کے جو مسائل ہیں یا جو 2-3 مطالبات ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے, وہ تو اپنی جگہ جائز تھے, ہر ایک نے کہا وہ جائز ہے. لیکن جو اسپیسیفک ڈیٹیلز دی گئی ہیں آج DGI-SPR کی طرف سے, آپ کے لیے ایک کنسرن بنتا ہے بحیثیت ایک سینئر پولیٹیشین کہ اگر ایک موومنٹ کو اس طرح کی فارن فنڈنگ آ رہی ہے اور اس طرح سے انسٹیبلٹی پھیل سکتی ہے تو اس کا کیا حل ہے, کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ DGI-SPR جنرل آصف غفور صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑی جچی تلی بات کی ہے, ہمیشہ بڑی بیلنسڈ بات کی ہے. میں ذاتی طور پہ ان کی اس صلاحیت کو جو ہے وہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, اور خاص طور پہ جب یہ انڈیا کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوا تو اس میں تو انہوں نے پوری قوم کو, فوج کو بہت ہی اعلیٰ اور بڑے بیلنس طریقے سے انہوں نے ریپرزینٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا پوری قوم کو بلکہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کا بینیفٹ ملا. آج کی جو ان کی پریس کانفرنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وہ معیارات جو انہوں نے خود ہی سیٹل کیے ہیں ان سے کوئی تھوڑا جو ہے نا وہ مجھے ان پہ پورا اترتی ہوئی نظر نہیں آئی. میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ یہ جو پشتون موومنٹ ہے ان کے ساتھ جو آج تک پالیسی تھی ان کو انگیج کرنے کی یا ان کے ساتھ معاملات کرنے کی, اس پالیسی کو ہی کنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی تک جو میری انفارمیشن ہے, ہمیں وہ ملتے رہتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں, ابھی تک میں نے ان میں کوئی ملیٹنسی کے رجحانات نہیں دیکھے. یعنی ان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جب گفتگو بھی ہوتی ہے ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. جس طرح سے یہ پچھلے دنوں میں کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان جو جلسے کر رہا ہے, یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید کوئی جو ہے وہ الیکشن وہاں پہ ہونے جا رہا ہے, تو اس میں بھی ان کے تحفظات ہیں. لیکن ان میں کوئی ایسی ملیٹنسی یا کوئی ایسا رجحان کہ کل کو وہ گن اٹھا لیں گے, ایسا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اسی طرح سے ہمیں انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی جو وہاں پہ پاپولیرٹی ہے, منیب صاحب آپ یقین کریں وہ میڈیا پہ تو آتی نہیں ہے کوئی چیز, وہ شیئر کرتے رہتے ہیں وہ جو بھی ان کے جلسے وغیرہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا, میں کبھی اس تفصیل میں نہیں گیا کہ ان کا نیریٹو کیا ہے اور وہ لوگ کیوں ان کے ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ اٹیچ ہے. لیکن یہ بڑی سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی آپ ہیں. جو لہجہ, اب دو باتیں, ڈیمانڈز ہر ایک نے کہا جائز ہیں, DGI-SPR خود بھی کہتے رہے کہ ویلڈ کنسرنز ہیں, ان پہ کام بھی کر رہے ہیں. جو زبان استعمال کی جا رہی ہے سوال اس پر اٹھ رہا ہے. جو فورن فنڈنگ کی بات کی جا رہی ہے اور جو ڈیٹیلز انہوں نے دی ہے اسپیسیفک ڈیٹس کے ساتھ کہ فلانا دھرنا تھا تو اس کے لیے آپ کے پاس فنڈنگ فلانی جگہ سے آئی, فلانی کانسلیٹ میں آپ کے لوگ کیا کر رہے تھے, فلانی. میرا یہ خیال ہے کہ DGI-SPR نے جو یہ باتیں کی ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی جب بھی کبھی انہوں نے بات کی ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے, اور اسی وجہ سے کامیابی بھی ہوئی جب یہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کلیش چل رہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ سچائی کے اوپر بات کی اور کوجنٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں درست ہیں یا درست نہیں ہوں گی, لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ وقت ہے. ابھی یہ وقت ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے. اگر وہ چلو کسی وجہ سے اگر وہ یعنی کسی لائن سے ہٹ بھی گئے ہیں یا انہوں نے کوئی لائن غلط اختیار کرنی بھی ہے, انہیں واپس لایا جا سکتا. اب آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں انہیں یہ ایک ایس پی داوڑ صاحب اغوا ہوئے تھے, اس کے اوپر وہ کسی اور قسم کی بات کرنا چاہتے تھے. ہم نے ان کو کہا, ہم نے کہا کہ نہیں آپ یہ بات نہ کریں, آپ جو ہے وہ بات سیدھی بات کریں اور اس کے مطابق ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. وہ کہہ رہے ہیں انگیج کر کے دیکھ لیا, وہ آگے بڑھ گئے ہیں, وہ جو نیریٹو دے رہے ہیں وہ غلط ہے شاید. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آن دی فلور آف دی ہاؤس
کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جسے ہم کہیں کہ یہ کوئی فلاں کے ایجنٹ ہیں یا فلاں جگہ سے ان کو مدد مل رہی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یہ پشتین موومنٹ ہے جب اگر وہ کسی مخصوص علاقے میں اتنی یعنی ان کی سپورٹ ہوگی تو باہر سے جو ایجنسیز ہیں وہ انٹرفیئر کریں گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ انوالو ہوں گی. آپ لا منسٹر بھی رہے ہیں, آپ لا منسٹر رہے ہیں پنجاب کے, اب آپ ماشاءاللہ ایم این اے ہیں. اگر پارلیمنٹ کی بڑی جماعتیں, ظاہری بات ہے آپ کی سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن میں, گورنمنٹ بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایک ان کیمرہ بریفنگ اگر دے دی جائے اور جس میں سارے ایویڈنس ہیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو میجر کنسرن ہے, پاک فوج کا جو میجر کنسرن ہے کہ مطالبات جائز ہیں لیکن شاید موومنٹ کو لیڈرشپ سے ڈیلنگ کرنا ضروری ہے کیونکہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے یا جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے. یہاں پہ ایک بنیادی جو ہے نا وہ آ رہا ہے, اس میں یہاں پہ کنٹراڈکشن آ رہی ہے. ایک طرف جو ہے وہ بیانیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے دہشت گرد ہونے میں یا جن کے ان کارروائیوں میں ملوث ہونے میں کوئی اتنا کوئی لمبا چوڑا شک نہیں ہے, بلکہ وہ بعض لوگ ان میں سے فیس ٹو فیس بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے یا ہم یہ کریں گے, ان کی جب ہم مین سٹریمنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کو کیا ہم مین سٹریمنگ سے جو ہے وہ باہر دھکا دے دیں. یعنی اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کے قریب چلے گئے ہیں تو ان کو بجائے اس کے کہ ہم مین سٹریمنگ کی طرف لائیں اس جو ہے وہ بریفنگ میں. اب دیکھیں نا, مطلب آپ کہتے ہیں پش فیکٹر نہیں ہونا چاہیے اس میں. اب مثال کے طور پہ جب ان کے اوپر آپ نے ایلیگیشنز لگا دی ہیں, اب ان کو کوئی بھی میڈیا جو ہے جب یہ بات کرے گا تو ان کو پھر آگے سے رپلائی کرنے تو دے گا نا. اگر آپ تمام پارٹیز کو بریف کریں گے تو اس بریفنگ کے جواب میں پھر ان کو بھی تو ہم پوچھیں گے نا. تو پھر جب آپ اس کو الاؤ کریں گے تو پھر ہم ان کو بجائے اس کے کہ ان کو ہم مین سٹریمنگ کی طرف لائیں, ہم ان کو پش کریں آن دی ادر سائڈ. ٹھیک, میں ذرا بھائی صاحب آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں, حکومت کا اپنا موقف رہا ہے, پرائم منسٹر کے کلپس بھی ہم نے آپ کو دکھا دیے, وزیر اعظم بننے سے پہلے مطالبات کی بات جہاں تک تھی اس پہ بھی بات کرتے رہے, وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی اکنالج کیا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, یہ بات ہر کوئی اکنالج کرتا ہے اور یہ ہر ایک کو پتا ہے. لیکن رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ریڈ لائن کے اگر وہ قریب پہنچ گئے ہیں یا ریڈ لائن پہ کھڑے ہیں تو ان کو مزید نہ دھکیلا جائے, ان کو انگیجمنٹ ان کے ساتھ جاری رکھی جائے. جبکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ جو ایویڈنس ان کے پاس ہے, نام لے کر انہوں نے بتایا, ڈیٹس بتائیں کہ کہاں کہاں سے کس طرح فنڈنگ آئی این ڈی ایس سے, را سے, وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر قانونی جو عملداری ہے وہ قائم ہوگی اور ریاست اس کے اوپر قانون کے تحت کارروائی کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک حکومتی پارٹی کے ترجمان کے, ایک ممبر کے, کہ کیا ہونا چاہیے, مزید انگیجمنٹ یا وہی کہ اب قانون کی عملداری ہونی چاہیے اس پر اور جو قانون فیصلہ کرے وہی ہو؟ منیر صاحب بہت شکریہ. منیر صاحب آپ نے جو بات کی کہ وزیر اعظم بھی نے ان کے مطالبات کو صحیح کہا, تو ذرا وہ دیکھ لیں وہ مطالبات تھے کیا. مطالبات یہ تھے کہ مسنگ پرسنس کو پیش ان کو مطلب اویلیبل کیا جائے, مائنز وہاں سے ریموو کی جائیں, آرمی چیک پوسٹ ختم کی جائیں, راؤ انوار جو ہے جو اس نے وہ اس کو قانون کے سامنے پیش کیا جائے, اور جو داوڑ ایس پی داوڑ ہیں ان کے قتل کا انویسٹیگیشن کی جائے. یہ سارے مطالبات جائز ہیں, آئین پاکستان, قانون پاکستان کے تحت, یہ تو کوئی اس میں اعتراض والی بات نہیں ہے. لیکن اب جو اپروچ ہے اور جس طرح کے سنگین الزامات ہیں, ان کے فنڈنگ کے ثبوت ہیں, تاریخیں ہیں, اشخاص کے نام ہیں, این ڈی ایس اور را کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کے ثبوت ہیں, اس حوالے سے پھر یہ ایک ریڈ لائن سے بہت آگے والی بات ہے. اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو وہ عوام ہے, اور وہ عوام جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی وہ زبانی یعنی لسانی تعصب کی بنیاد پہ کسی ایک مہم کا وہ حصہ ہے تو وہ تو ان کا حق ہے, لیکن اگر قیادت کے ایسے سنگین ان پہ الزامات ہیں جن کی انہیں تفصیل بتائی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے ٹائم ٹو ٹیک ایکشن. کیونکہ یہ چاہے کوئی وہ لبرل ہے یا چاہے کوئی وہ فنیٹک ہے, ہم نیشنل ایکشن پلان میں یہ باتیں طے کر چکے ہیں کہ کسی بھی ایسی موومنٹ کو جو ملک کے خلاف ہوگی اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے. اچھا تو باقی یہ بات آپ کی ایک اور بات کر لوں, اگر میں ایک جملہ اور بولوں, اگر پی ٹی ایم فورن فنڈنگ انوالو کرتی ہے, را اور این ڈی ایس سے اس کے انوالو ہیں, اور فورن فنڈنگ پہ وہ لسانی تعصب پروموٹ کر رہی ہے,
آئین پاکستان کو نہیں مانتی, فوج اور دیگر اداروں کو وہ بدنام کرتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں, فاٹا میں وہ ترقی کو روکنا چاہ رہے ہیں, اور جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ان کا بیانیہ وہی ہے جو ٹی ٹی پی کا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ اب مزید مطلب آپ کو لگتا ہے اس پہ ری انگیجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ اب ایکشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ بات یہ کہ آج بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ایک جماعت ہے جو کہ پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. میرا سوال یہی ہے کہ ٹھیک ہے, جو لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں ہمارے پشتون بھائیوں کے, ایون اس موومنٹ کے حوالے سے لوگ ان کے ساتھ ہیں, بالکل ٹھیک, جو مطالبات ہیں ان کو بھی کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن کیا کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ کانڈمنیشن نہیں آنی چاہیے کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں, آپ ریاست پاکستان کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں, زبان اور لہجہ اس کے حوالے سے بات کسی نے کیوں نہیں کی؟ اگر چلے نام نہیں بھی لیا لیکن بات تو پیپلز پارٹی کی ہو رہی تھی. کیا اچھا ہوگا پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کہہ دیں کہ آپ کا بھی ڈیمانڈ ٹھیک ہے, اپنا لہجہ ٹھیک کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اٹ سیلف از اے پولیٹیکل پارٹی اور فیڈریشن کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر بلیو کرنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے, 1973 کا متفقہ آئین دینے والی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور جمہوریت کے اوپر یقین رکھنے والی پارٹی ہے, اور جمہوریت کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دینے والی پولیٹیکل پارٹی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی صرف اپنی رسپانسبل ہے اسٹیٹمنٹس کی, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک آئیڈیالوجی, اپنا ایک نظریہ ہے, وہ اسی نظریے کو اور اسی آئیڈیالوجی کو اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے, اور اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی کے معاملات کی ذمہ دار ہے. تو ایک پہلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی از نیور ریسپانسبل فار اینی ایکٹ ڈن بائی اینی پولیٹیکل پارٹی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا نیریٹو ٹھیک ہے, یا جو کہہ رہی ہے پی ٹی ایم وہ ٹھیک ہے, تو پھر کنڈیم بھی کرنا چاہیے نا جو غلط ہے. نہیں, میں آپ کو گزارش, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح صداقت عباسی صاحب نے بات کی, اور یہ بات وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں, کہ جو ایشوز کی بات ہے, جن ایشوز کے اوپر مسنگ پرسن کا ایشو ہو گیا یا فاٹا کے جو معاملات ہیں, ان ایشوز کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے آواز اٹھاتی ہے, اور انہی بیسک بنیادی جو بنیادی حقوق کی, فنڈامنٹل رائٹس کی جو بات ہے, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بھی اپنا ایک نیریٹو ہے, مسنگ پرسن کے اوپر ہو, چاہے وہ فاٹا کے حقوق کے اوپر ہو یا کسی بھی ایشو کے اوپر ہو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ پی ٹی ایم کو, اگر جو آپ بھی جو سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے, تو پی ٹی ایم کو میرا خیال ہے کہ آپ ان کے اپنے نمائندگان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی پارٹی کا کیا نیریٹو ہے. میرا سوال آپ سے تھا نا, میرا سوال آپ سے تھا. دیکھیے یہ بات کانٹیکسٹ میں کیوں ہے, یہ کیوں سوال اٹھا رہی ہے. میں عرض سن لیجئے نا, سوال سن لیجئے, آپ کو آسانی ہوگی جواب دینے میں. میں تو پیپلز پارٹی کی بات کروں گی. ٹھیک ہے, میرا سوال صرف سن لیجئے. پیپلز پارٹی کی بات کروں گی نا. ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہے, آپ پیپلز پارٹی کا ہی سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, اس کو میں رسپونڈ کروں گی. میں پیپلز پارٹی کا ہی سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ذکر کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے انہوں نے کلیئر ریفرنس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو, جب بلاول بھٹو زرداری صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں پی ٹی ایم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ ٹھیک ہے, تو لائک وائز جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ اپوزیشن کی جتنی بڑی جماعتیں ہیں, سو مچ سو رانا صاحب کی جماعت اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے, انہیں یہ بھی تو کہنا چاہیے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ریاست کے خلاف وہ غلط ہے, یہ زبان غلط ہے, یہ فائدہ کسی اور کو پہنچ رہا ہے. منیب, میں آپ کو واضح طور پہ کہتی ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ ہے, پاکستان کھپے کا نعرہ ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جو بنیادی ایشوز ہیں, ہر ایشوز کے اوپر پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرتی ہے, پاکستان کے ایشوز سے بات. لیکن اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ایکسٹریم نیریٹو ہے, تو اس ایکسٹریم نیریٹو کے اوپر چونکہ ان کے جو ممبران ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان سے پوچھا جا سکتا ہے, وہ اپنی بات پارلیمنٹ میں آ کے بتائیں کہ بھائی ان سوالوں کے وہ جواب دیں. پیپلز پارٹی ہیز ڈائریکٹلی پوائنٹ آگیا نہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز انڈیویجول نیریٹیوز, بریک لے لیتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. پاکستان کی فلاح بہبود کی بات کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں, ذرا واپس آتے ہیں, میں ساتھ رہیے گا. اب بھائی صاحب چلیں گے تو ہو گیا, اب نیکسٹ وے فارورڈ کیا ہے؟
اب پیپلز پارٹی کا تو کلیئر ویو ہے، وہ اب ناز بلوچ صاحبہ کے بقول یہ ہے کہ وہ کسی ایکسٹریم ویو کی ذمہ دار نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے؟ جو رانا صاحب نے بات کی اس میں وزن تو ہے کہ آپ کو انگیجمنٹ نہیں چھوڑنی، آپ نے لوگوں کو واپس لانا ہے، واپس بھی تو کھینچنا ہے. اگر کوئی کسی غلط رستے پہ چل نکلا ہے تو اسے واپس بھی لانا ہے. اس کے لیے حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں پہلے ایک بات جو ناز صاحبہ نے نہیں کہی وہ یہ ہے کہ ان کے ایشوز میں ایک ایشو نقیب اللہ محسود کے حوالے سے راؤ انوار کا بھی تھا. اور راؤ انوار آپ کو پتا ہے کہ کس کا بہادر بچہ تھا اور اس پر کیا ان کو ایلیگیشن تھا، اور یہاں پہ کراچی میں جو معاملات ہوئے اور جو یہاں اسلام آباد میں دھرنا ہوا. لیکن اب اس کا آپ نے کہا کہ وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ یہ ہے منیب کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ عوام ہے جو شاید ایک کسی لسانیت پہ یا جو یہ آپ پشتونوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہیں ان ایشو پہ عوام جو ساتھ کھڑی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں کرمنل ایکٹ یا کرمنل ایکٹیویٹی میں جو انوالو ہیں، جنہوں نے پیسے لیے ہیں یا جو ہمارے ملک دشمنوں سے ملتے رہے. تو میرا خیال ہے ان دونوں کو آئسولیٹ کیا جائے گا، اور جو نیریٹو ہے جو ان کی انوالومنٹ ہے وہ ایکسپوز آج سے ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے یہ سارے ثبوت دیے ہیں. تو میرا خیال ہے دو باتیں ہیں، ایک تو ان کو ایکسپوز کرنا اور دوسرا لوگوں کو مین سٹریمنگ کرنا بھی ہمارا ایک ٹاپک ہے، ٹاسک ہے جو پوری قوم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. نیشنل ایکشن مطلب آپ کے نزدیک جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے ان کو ایکسپوز کرنا اس وقت ضروری ہے. آپ یہ میں اسے حکومت کا موقف سمجھوں نا، کیونکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے فرمایا آج کہ یہ ٹرانزیکشنز ہیں، یہ لوگ ملے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حکومت کا بھی یہی موقف ہے اس پہ کہ ان لوگوں کو مزید ایکسپوز کیا جائے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ان اشخاص کے خلاف کی جانی چاہیے ملکی قانون کے مطابق، کیونکہ اس طرح تو کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی کسی ملک میں کوئی زبان کی بنیاد پہ یا کسی ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ ٹھیک فیئر پوائنٹ ہے، فیئر پوائنٹ ٹھیک ہے، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور دیٹ از فنڈڈ. ٹھیک ہے، ملک کی دشمن جو ایجنسیز ہیں وہ اس کے پیچھے فنڈنگ ہو. بالکل ٹھیک. رانا صاحب تحفظات تو کسی کو بھی ہو سکتے ہیں، بہت سے معاملات کے اوپر سیاسی جماعتوں کو حکومتی پالیسیز کے اوپر، ریاستی پالیسیز کے اوپر سوالات بھی ہوتے ہیں، آپ سوالات اٹھاتے بھی کچھ ہے، لیکن پوائنٹ وہی آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ری انگیجمنٹ، جو انگیجمنٹ ہے رادر وہ جاری رہنی چاہیے، لیکن جو موقف ہم نے آج بڑا کلیئر ویو آیا وہ یہ کہ ان کا وقت اب اس چیز کا گزر چکا ہے، جتنی چھوٹ لینی تھی پی ٹی ایم لے چکی ہے. یہ موقف بڑا جسے کہتے ہیں سنجیدہ موقف ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے لیا گیا. اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس کوئی حل ہے اس بات کا؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس انگیجمنٹ کو اب تک ان پریکٹس کیا جاتا رہا ہے، ہم اس کے پریوی نہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کا کیا لیول تھا اور کس حد تک جانے کے بعد جو ہے وہ کون سی چیزیں سامنے سے آئی ہیں کہ انہوں نے اب یہ سمجھا ہے کہ اب اس کا وقت ختم ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، ان کو شاید یہ ہے کہ ان کو اگر دبایا جائے گا تو ہمیں راستہ ملے گا اور ہم سیاسی طور پہ فاٹا میں آگے بڑھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ اس سے پہلے ہونے والے اس قسم کے معاملات کی طرح یہ اس دفعہ بھی غلط ثابت ہوگی. اور یہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک اور آگ کے دریا کا سامنا تھا مجھ کو جب میں ایک دریا کے پار اترا، یہ معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے دوبارہ اس علاقے کو ڈیسٹیبل کر دے گا. دوبارہ اس علاقے میں جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے وہ ڈسٹربنس لے کے آئے گا. اس کو چاہیے کہ اس کو پولیٹیکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے انگیجمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے وہ ہماری فورسز نے کی ہے. سیاسی بنیادوں پہ اور فرام پولیٹیکل فورسز جو ہے بھی ایک بات جو ہے وہ آگے ہونی چاہیے، یہ بات آگے بڑھنی چاہیے. مطلب یہ پارلیمنٹ میں آئے معاملہ، ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر یا ان کیمرہ بریفنگ ہو، پارلیمنٹ بھی آ سکتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جو 3 نام لیے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے، علی وزیر کا، محسن داوڑ کا اور منظور پشتین کا، یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں اس طرح سے موجود ہیں کہ 2 تو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے. تیسرے منظور پشتین صاحب جو ہیں وہ آئے تھے سینٹ کی ایک کمیٹی میں، تو وہاں پہ آ کر انہوں نے اپنا موقع بیان کیا اور وہاں پہ ان کو ان سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یا شاید لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بلایا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ
جب ہم بیٹھ کے بات کریں گے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اگر راؤ سے کوئی فنڈنگ لے رہے ہیں، آپ فلاں جگہ سے لے رہے ہیں، تو یہ تو ملک دشمنی ہے، اس کو تو روا رکھا نہیں جا سکتا، اس میں تو پھر کوئی سیاست نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایفرٹ ایک، اس سے پہلے میں نہیں کہتا کہ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے وہ کوئی پوری نہیں ہوئی، کوئی پوری ہوئی ہوگی اور اس میں تمام تر جو ہے وہ ایفرٹس ہوئی ہوں گی، لیکن حفظ مقدم کے طور پہ ایک اور ایفرٹس سیاسی حکومت میں تو اتنی سخت نہیں ہے، نہ ان میں اتنی سوچ ہے، نہ ان کا کوئی اتنا پولیٹیکل جو ہے وہ حکومت ہے، حکومت ہی ہے نا، بس صرف حکومت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو ان سے تو یہ توقع کی نہیں جا سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کا ہمارا ایک فورم ہے، ہمارا سینٹ کا فورم ہے، اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی جائے اور اس سلسلے کو تھوڑا فردر جو ہے وہ انگیج کیا جائے پولیٹیکلی۔ ٹھیک، اچھا ظاہری بات ہے اب یہ ایک بڑا سیریس معاملہ تھا، اس کے اوپر ہم نے ڈیبیٹ کی، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے رہے، واپس آئیں گے، ذرا اس کی ایک سیاسی سائیڈ بھی ہے، حکومت کا اور اپوزیشن کا ایک اور معاملہ بھی ہے، انفیکٹ ایک معاملہ نہیں بہت سے معاملات ہیں چلتے رہتے، اس بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ سوال یہ ہے کہ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی، دونوں ساتھ نہیں چلے۔ حکومت 5 سال کی مدت پوری کرے گی؟ کیا آپ ان کی تحریک میں شامل ہوں گے؟ انشاءاللہ۔ ناز بلوچ صاحبہ، پھر سوچ لیا آپ لوگوں نے، آپ مولانا صاحب کی تحریک میں بھی شامل ہو رہے ہیں، خدا نخواستہ زرداری صاحب نے کہا حکومت 5 سال پورے کرے، یہ کیوں گھر بھیجنے پہ تلے ہوئے ہیں آپ اس حکومت کو؟ ویسے بڑا جلدی خیال آ گیا، 8-9 مہینے بعد ہی 10 مہینے بعد کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے۔ منیب، آپ حکومت کی کارکردگی اور پرفارمنس کی ایویلیویشن اگر کریں، جس کی بنیاد کے اوپر اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر وزارتوں میں ری شفلنگ ہوئی ہے، یہ ہماری باتوں کی ایک میں سمجھتی ہوں اس کی تائید کرتا ہے ہماری باتوں کی کہ حکومت کی پرفارمنس نل بٹا نل رہی ہے۔ حکومت کی پرفارمنس جو ہے برے سے بدتر ہوتی گئی ہے۔ ایک عام عوام سے، اگر عام پاکستانی سے اگر آپ پوچھیں کہ جس نے خود پی ٹی آئی کو ووٹ کیا، آج وہ رو رہا ہے کہ میں نے کیوں اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کیا جس نے آتے ہی عوام کے اوپر معاشی جو ایک برڈن ڈال دیا ہے۔ تو یہ بنیادی ایشوز ہیں، معیشت حکومت سے چل نہیں رہی ہے، قانون سازی یہ کر نہیں رہے ہیں، وزارتوں کے اندر اعتماد آپ نے دیکھ لیا، ہیلتھ کے اندر جو ڈیزاسٹر، ہیلتھ کے اندر جی دیکھیں، ہیلتھ کے اندر جو انہوں نے ڈیزاسٹر کیا ہے، جو مہنگائی انہوں نے دواؤں کی قیمتوں میں کی ہے، جو بجلی کے بلوں پہ عوام رو رہی ہے، جو گیس کے بلوں میں عوام رو رہی ہے، خود انفارمیشن منسٹر آ کے کہتی ہیں کہ فجنگ ہوئی ہے اور 250 ارب کا ٹیکہ عوام کو لگایا گیا ہے۔ یہ سارے سوالات، ان چیزوں کی خود ترجمانی اپنی ان کی کارکردگی کی خود ہی بیان کرے کہ کیا کارکردگی۔ ادھر پنجاب میں بوزدار صاحب سے سی ایم شپ چل نہیں رہی ہے، پنجاب ان کے ساتھ چل نہیں رہا، یہ سارے معاملات جو ہے یہ سب کے سامنے موجود ہیں۔ کیسے آپ گھر کیسے بھیجیں گے ان کو؟ آپ بھیج نہیں سکتے، آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں، پنجاب میں کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، مطلب آپ بھیجیں گے کیسے گھر؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈے 1 سے کہا کہ ہم ڈیموکریسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جیسی تیسی لنگڑی لوڑی جمہوریت جو ہے وہ آمریت سے بہتر ہوتی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ سلوگن رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو جتنا پہلے گزشتہ دور میں نقصان پہنچا ہے، اب چلیں جمہوریت بہترین جو ہے طریقہ حکومت ہوتی ہے، اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ اچھے کام کرے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی قانون سازی تو دور کی بات، جو وزارتیں ہیں آپ پورا کاپی پیسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یا تو آپ نے پرویز مشرف کی وزیروں کو لے کر آگئے یا پیپلز پارٹی کی پوری کابینہ کو لے کر آگئے، منسٹرز ہیں 5 ان میں نظریاتی پی ٹی آئی کے، باقی سارے ادھر ہیں، ٹھیک ہے منیب، آپ پھر اس کے اوپر 16 افراد جو ہے وہ نان الیکٹڈ ممبرز ہیں، چلے ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا، میں ران صاحب کے پاس جو میرا وقت کم ہے، ٹھیک ہے، نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی ٹھیک ہے لائیں گے۔ رانا صاحب، اب بات یہ ہے، یہ نیا پاکستان بندی آپ کو کیوں نہیں اچھا بن رہا ہے بقول عمران خان صاحب کے؟ سوال یہ ہے کہ چلے پیپلز پارٹی نے تو پھر بھی مورچہ سنبھالا ہوا ہے، وہ آپ کی قیادت کی، چلے میاں صاحب کے تو معاملات ہیں کیسز کے، شہباز شریف صاحب باہر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن باہر ہیں، واپس ابھی تشریف نہیں لا رہے، وہ ہو کیا رہا ہے؟ حکومت روز کہتی ہے جی لیڈر آف دی اپوزیشن بھی روپوش ہو گئے ہیں، دوڑ گئے ہیں ملک سے۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جب پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے تو وہ پہلے دن ہی کہتے تھے کہ ان کو جو ہے نا وہ چلتا کیا جائے، 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال 26 سال 27 سال 28 سال 29 سال 30 سال 31 مطلب اب بھیجیں گے کیسے گھر؟ نہیں
پیپلز پارٹی کا اس وقت یہ خیال نہیں تھا، اور پیپلز پارٹی نے کوئی 6 ماہ بعد یہ کہا کہ ان کو اب گھر بھیجنا چاہیے۔ میاں صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ خود ہی گھر جا رہے ہیں، ان کو گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، خود گھر جا رہے ہیں، خود بالکل یہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ابھی کابینہ میری شفت میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ اکتوبر نومبر میں ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ران صاحب کیوں ڈرا رہے ہیں؟ نہیں ڈرا نہیں میرا، وہ دیکھیں عوام دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں بینکنگ سیکٹر انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ بینکنگ سیکٹر کا حال یہ ہو گیا، اب آپ کسی کو 50,000 روپے کا چیک دے کے دکھائیں، وہ کہتا ہے مجھے پیسے دیں، میں نے اکاؤنٹ اپنا بند کر دیا ہے۔ یعنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بینکنگ سیکٹر جب مکمل بیٹھ جائے گا، بینکنگ سیکٹر جو ہے نا، جتنا قرضہ لیا ہے نا آپ نے باہر سے، اس سے زیادہ قرضہ جو ہے نا بینکنگ سیکٹر سے جو ہے وہ حکومتیں لیتی ہیں اور اپنا جو ہے وہ کام چلاتی ہیں۔ دوسرا ہے مہنگائی کی جو صورتحال ہوگی، اب یہ بجٹ پیش کریں، اس کے بعد ہم عوام کو کہے کہ اپنے ذمے یہ کیوں لیں، عوام خود بخود ان کو گھر بھیجنے کے لیے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صورتحال دے دیں، کوئی بیوروکریٹ، کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مطلب مہنگائی، بیوروکریسی، یعنی اس وقت پنجابی میں کہتے ہیں کہ بازار ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ یعنی جو آدمی سڑک کے اوپر ریڑھی لگا کے کھڑا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے یہ آج شام ہو گئی ہے، سارا دن میں یہاں پہ کھڑا ہوں، کوئی میری جو ہے وہ گرائی نہیں ہو رہی۔ لوگ خود آ کے ریڑھی والا بھی کہے گا۔ چلو پھر فیصل باڈا صاحب نے 10 دن کہے تھے یا کہا تک 4 ہفتے، میرا ان میں سے 3 ہو گئے، 1 ہفتہ بعد اور دیکھ لیں۔ فیصل باڈا صاحب کی مشین کوئی پوری ہو جاتی ہے، ورنہ یہ اگر یہ گھر نہ گئے اور ان کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تو یہ اس ملک کا جو ہے نا، انتظام تو وہی کریں گے نا جو ان کو لے کے آئے ہیں، ہم تو نہیں کریں گے۔ عوام لے کر آئے ہیں رانا صاحب، چلو عوام لے کے آئے تو پھر عوام کر دیں گے۔ عوام لے کر آئے ہیں۔ اب بھائی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ملک کی قیمت بھی شاید بڑھ رہی ہے۔ اب پتہ نہیں حکومت کتنا بڑھاتی ہے، کوئی جو ریکمنڈیشن ہے وہ تو 113 روپے کی ہے، تو عوام کو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں مجھ سمیت۔ مہنگائی بھی ہے، بہت سے مسائل ہیں، اور اپوزیشن نے ٹھانی بھی ہے۔ ایک کہتے ہیں ہم آپ کو گھر بھیجیں گے، دوسروں کا خیال یہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ آپ خود ہی گھر جا رہے ہیں۔ تو تسی دس دیو کہ آپ نے رہنا ہے یا جانا ہے؟ ہوائی صاحب منیب، ہماری اپوزیشن تضادات کا مجموعہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسمبلی جعلی ہے، ان کے بیٹے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے اسمبلی ہم نہیں مانتے، لیکن اسی الیکشن کے ذریعے سندھ میں ہم آئے، وہ ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، ان کا مراد علی شاہ صحیح ہے۔ نون کی کیا بات کریں، وہ ابھی تک ان کو اقتدار اپنے خوابوں میں نظر آ رہا ہے، اقتدار میں نہیں ہوں گے تو سارے بھائی صاحب آپ بھی یہی کرتے تھے سر، آپ نے تو اپنا آرگومنٹ ریپیٹ کر دیا سر جی، آپ بھی یہی کرتے تھے 2013 میں۔ اچھا آپ کہتے تھے جعلی پارلیمنٹ اسی کے اندر بیٹھ رہے سر، آپ نے کہا الیکشن جعلی کیپی میں حکومت لے کے بیٹھ رہے سر۔ آپ لوگ تنخواہیں اٹھاتے بھی تھے سر بھائی صاحب، معیشت میں جو اندھیرے نظر آ رہے، دانا صاحب کو جو معیشت میں اندھیرے نظر آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ اسی طرح کے حالات چھوڑ کر گئے تھے۔ معیشت بہت سٹیبل ہو گئی ہے، انشاءاللہ لوگوں کو تنخواہیں بھی ملیں گی، اور وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام بھی کریں گے۔ اور پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھا رہے ہیں اتنی، عوام کا کیا بنے گا؟ میری طرح غریب لوگ ہیں سارے کرپٹ لوگ اپنا پروسیس سے انشاءاللہ یہاں پہ آگے بس ان کی جو ہے نا تان ٹوٹ جاتی ہے۔ پاکستان کی معیشت انشاءاللہ بحالی کی طرف ہے، اور انشاءاللہ اس معیشت کو ہم کھڑا کر رہے ہیں۔ جو آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر ہے وہ انشاءاللہ کاروبار میں ضرور مندی آئی ہے، ٹھنڈا ہوا ہے، لیکن وہ بہت سارے یہ بات مان لی، یہ بات مان کے، اور بھائی صاحب آپ یہ بات مان کے سر کہ کاروبار میں مندی ہوئی ہے، کاروبار ٹھنڈا ہوا ہے، غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے 8 ماہ کے اندر۔ اب بھائی صاحب ویسے آپ تو ماشاءاللہ پڑھاتے بھی رہے ہیں سر، میری سوال سن لیں، یہ 2.7% کی اگر پروجیکٹڈ گروتھ ہے، اور یہ میری نہیں ہے، جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگلے سال یا اس طرح کو ہوں گے معاملات، تو مجھے یہ بتائیں کہ 3% پہ یا بلو 3% تو نوکریاں رہتی نہیں ہے سر، وہ آپ لوگوں کو ہوگا کیا لوگوں کے ساتھ بھائی صاحب؟ ایگزیکٹلی منیب، جو کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی، قرضوں کی اکانومی جو انہوں نے گروتھ رکھی تھی وہ سسٹین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ انشاءاللہ اکانومی کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک کر کے، جو بڑے بڑے خسارے ہیں ان کو ٹھیک کر کے، مشکل فیصلے کر کے انشاءاللہ اکانومی کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ گروتھ ٹھیک ہے گرے گی، لیکن وہ جو گروتھ ہماری والی آنے والے سالوں میں ہوگی وہ انشاءاللہ سٹیبل گروتھ ہوگی۔ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے
صرف قرضے لا دیں اور ان قرضوں کو بھی پھر آپ ہمارے فائنانس منسٹر کو کیوں لائے بھائی؟ فلودے والے پھر آپ اپنا فائنانس منسٹر لے کر آتے بھائی صاحب یہ آرگومنٹ پیپلز پارٹی کا نہ دیا کریں اور نون تک رک جایا کریں سر. ان کے فائنانس منسٹر آپ نے لے لیے ہیں سر, نون پہ رک جایا کریں بھائی صاحب. وہ فائنانس منسٹر انہوں نے آپ نے ان کے لے لیے ہیں. دیکھیں انہوں نے تو 5 فائنانس منسٹر بدلے ہیں اور دوسروں کو تو وہ خاندان کے ٹبر کے تھے, ان کو تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. سر جنہوں نے 3 سال لگائے نا ان کو آپ نے لیا ہے. سر جی بھائی صاحب یہ دھیان میں رکھیں, ان کے نہ ہمارے ہیں, یہ ٹیکنوکریٹس ہیں. اچھا چلے ٹھیک. اور ویسے یہ بھی بڑی المیہ ہے اتنی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے کہ اپنا فائنانس کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں نوکریاں تھی, روزگار تھا. جب پورے ملک میں ختم ہو جائے گی, جب ہمارے دور میں بہت ختم ہو گیا جی. پاکستان میں پنجاب میں. چلے اللہ کرے جی حالات بہت بہتر ہوں, ہماری دعا یہی ہے کہ حالات بہت اچھے ہوں. لیکن اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا. سوال ضرور ہے, جاتے جاتے میں ضرور کہوں گا کہ واقعی ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, مہنگائی تو ہے, رمضان کی آمد ہے ماشاءاللہ, لیکن پیٹرول کی قیمت بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں عوام کا رسپانس پہ کیا ہوگا. پروگرام میں آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.